बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। सियासी लड़ाई एक नए मोड़ में, नए फेज में दाखिल हो चुकी है और आने वाला हफ्ता, आने वाले चंद दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसमें मार्का होगा उरूज का। और आप देख रहे हैं दू बदू लड़ाई होनी है क्योंकि अब स्क्रिप्ट जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। लाहौर का जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे मुकम्मल नहीं होने दिया गया, बल्कि उससे पहले ही उसकी बिजलियां काट दी गई, साउंड सिस्टम बंद करवा दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कहा गया कि जनाब फिल फौर ख़त्म करें, जलसा ख़त्म हो चुका है, टाइम ख़त्म हो चुका है। और उनको स्टेज पर से भी उतरने पर मजबूर किया और स्टेज पर पुलिस ने कर लिया था कब्जा। मरकजी रहनुमा अभी तक उन्होंने खिताब करना था, असद कैसर साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने, उमर अयूब साहब ने और अली अमीन गंडापुर ने, लेकिन उनसे पहले पहले ही ये सारे का सारा एक ऑपरेशन किया गया और एक इंतहाई फाशिस्ट अप्रोच के साथ ये काम किया गया। लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई और अली अमीन गंडापुर ने कल एक मुख्तसर सा एक खिताब किया है और मुखातिब हुए पाकिस्तान के अवाम से, पंजाब हुकूमत से, मरकजी हुकूमत से और बाकी लोगों से, और उन्होंने आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया है। पहले ज़रा वो सुन लें क्योंकि उसमें काफ़ी खबरें हैं और आइंदा आने वाले दिनों में होना क्या है उसके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्म किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत बड़ी कॉल दी गई है और वो कॉल क्या है वो खुद बताएंगे और फिर उसके बाद मैं आपके साथ कुछ और खबरें भी शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिंदा दिलाने लाहौर का, दाता की नगरी के बासियों का, इमरान खान की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से कल उन्होंने खौफ के बुत तोड़कर एक भरपूर जलसा किया, साथ साथ पूरी पंजाब की आवाम का और अपनी पख्तूनख्वा की आवाम का, कि जिन्होंने हमेशा की तरह यह साबित किया कि इंशाअल्लाह हम गैरतमंद लोग हैं और हम जो फ़ैसला करते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच के दिखाते हैं। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये जो कल जलसे के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये जो हरकत की है पंजाब हुकूमत ने, फॉर्म 47 की इस हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ PTV का जो एक ख़बरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। इस मुल्क में तो स्टैंडर्ड रूल्स भी नहीं हैं और इसी वजह से हम ये कहते हैं और हमारा मुतालबा और हमारी एक तहरीक है कि दो नहीं एक पाकिस्तान हमें चाहिए और एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर। ये हमारी तहरीक है क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो तरह के कानून हैं, कमज़ोर के लिए और कानून है, ताकतवर के लिए और है। और इंशाअल्लाह हम अपनी इस तहरीक को हासिल करने तक इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रखेंगे। और ये जो झूठे बयानिए बनाकर मीडिया के ऊपर ये बार बार बातें करते हैं तो आप कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये झूठे बयानिए देकर कि जी रास्ते खुले थे, हमने रास्ते खुले छोड़े हुए थे। 2 किलोमीटर तक आपने जलसागाह के साथ एक बाड़ लगाई हुई थी ताकि लोग जलसागाह को डायरेक्ट अप्रोच ना कर सकें और घूम के फिरते रहे। और आपने हर तरफ कंटेनर लगा के और आपने जो हरकत की है, घटिया हरकत की है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बारिश में नहीं करता। और 5:30 बजे मैं काला शाह काकू पहुँच के लाहौर के अंदर पैरा बैरियर क्रॉस करके उसके बाद जो रुकावटें आपने डाली है वो सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे हैं। लेकिन मैं इसे बार इसलिए नहीं करता कि कम ज़रफ़ों से उम्मीद करना ज़रफ़ की मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं है उसका। बहरहाल अगर आप इतने ही आप जमहूरी हैं तो फिर मीनार पाकिस्तान में इजाज़त देते या दोबारा दे दें आप, ताकि फिर हम आपको बताएं कि जलसा क्या होता है और किस तरह होता है। और इस दूर इलाके में सारे लोगों को रुकावटें डालने के बाद जो पूरा लाहौर शहर मोबिलाइज हुआ था वो सब कौम इंशाल्लाह जानती है। मैं सलाम पेश करता हूँ सारी आवाम को। अब मैं ज़रा नवाज़ शरीफ साहब आपकी सियासत के बारे में बात करता हूँ। आपकी सियासी पैदाइश आमरीत के गमले में हुई है और आपकी सियासी परवरिश भी आमरीत के गमले में हुई है। आपने इस मुल्क का पैसा लूटा, बेइंतहा लूटा और आपने उस पैसे से जो जायदादें बनाई, जो फैक्ट्रियाँ लगाईं, जो मिलें लगाईं, जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी,
اس کی پوری قوم گواہ بھی ہے اور پوری قوم جانتی بھی ہے. لیکن آپ کو بہت بڑی مبارکباد دیتا ہوں میں. مبارک ہو آپ کو. آپ کی بیٹی ماشاءاللہ آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. اسی گملے کی پرورش میں اس نے آپ کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب، بوٹ پالشی میں چیری بلاسم آپ کا نام رکھا گیا. لیکن آپ کے لیے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کی بھتیجی نے اس پالشی میں آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بوٹ بدل بھی جائیں، بوٹ جیسے بھی ہوں، جس کمپنی کے ہوں، لیکن آپ کی پالش کا معیار پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ آپ کی بھتیجی نے اس معیار کو بہت آگے بڑھا دیا ہے. اپنا معیار امپروو کریں اپنی بھتیجی کو بیٹ کرنے کے لیے. اور میں زرداری اور بلاول آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بلاول، میں تمہاری غیرت جگانے کی کوشش کر رہا ہوں جانتے ہوئے کہ تمہارے میں غیرت نہیں ہے. تمہاری شہید ماں اور تمہاری نانی، ان کی غیر اخلاقی تصاویر اسی نواز شریف وغیرہ نے ہیلی کاپٹروں سے پھینکوائیں. اور زرداری، تھوڑی غیرت کر لو. تم کرسی کے لیے اور اقتدار کے لیے اور پیسے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہو اور تم ہر حد تک جا چکے ہو. اور بلاول تم بھی اس راستے پہ لگ چکے ہو. کرپشن اقتدار کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا اس پارٹی کا. اور مل کے جو آج جمہوریت کے اوپر آپ ڈاکہ لگا رہے ہیں وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. لیکن یاد رکھو، ہم تمہیں ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. اور جو پارٹیاں غیر آئینی اقدامات کے اندر حصہ بن رہی ہیں وہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ یہ عوام ان کو بتائے گی جس طرح 8 فروری کو بتایا تھا کہ عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، اپنے آئین کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ عمران خان نے اس قوم کو آزاد کرایا. اور یہ جو لوگ ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو تاریکی میں دھکیل رہے ہیں، تو عمران خان نے جو تحریک کا آغاز کیا ان کے خلاف، آج پاکستان کا بچہ بچی، جوان مرد عورت بوڑھا بوڑھی ہر کوئی انشاءاللہ عمران خان کی اس بات کو سمجھ کر اس تحریک کا حصہ ہے اور انشاءاللہ حصہ رہے گا. عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں قید کر کے آج 414 دن ہو چکے ہیں. اور اس توشہ خانہ کیس میں، اس جیلی کیسوں میں عمران خان نے لیگل طریقے سے وہ کام کیا ہے. لیکن وہی بات کہ ایک ریاست 2 دستور، چونکہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو آج عمران خان کو اندر ڈالا ہوا ہے غیر قانونی طور پر. اور جنہوں نے توشہ خانہ سے انلیگل طریقے سے گاڑیاں نکالی جس کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان کے قانون میں، وہ آج برجمان ہے ہمارے اوپر. تو یہ قوم غلام نہیں ہے، نہ ہم غلامی برداشت کریں گے. انشاءاللہ اپنے حق کے لیے ہم لڑیں گے، اپنے حق کے لیے انشاءاللہ ہم مریں گے. عدلیہ آزاد نہیں ہے. جب عدلیہ آزاد نہیں ہے اور عدلیہ میں ججوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھا ہے، وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ نشاندہی کریں کہ آپ کو پریشرائز کون کر رہا ہے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ. ہم اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نہ غلام پیدا ہوئے تھے اور نہ ہم غلامی برداشت کریں گے. اور بڑا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم فارم 47 کی اس حکومت کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، نہیں ہم فارم 47 کی کسی غیر آئینی ترمیم کے تحت کسی عدالت کو مانتے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے. ہم آئین کے تحفظ کے لیے، ہم پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور یاد رکھیں، پاکستانیوں یاد رکھو، عمران خان کی رہائی تبھی ہوگی جب یہ عدلیہ آزاد ہوگی. تو جمعے کے دن، آنے والے جمعے پر انشاءاللہ پورے پاکستان کے ہر شہر میں انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور ہم پرامن طریقے سے پورے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنے آئین کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے. اور اب یہ جو ہماری تحریک ہے یہ لمحہ بلمحہ جاری رہے گی. میں آپ سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو
اپنی آنے والی نسلوں کو آزاد کرنا ہے، یا ہم نے ان کو غلام بنانا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارا پیسہ لوٹا، جنہوں نے ہمارے ملک کو اس حال میں پہنچایا؟ میں یہاں پہ واضح طور پہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت ملک کے حالات، ملک کی اکانومی، ملک میں روزگار، ملک میں بجلی، ملک میں گیس، ملک کے اندر روزگار کے حوالے سے اپرچونٹیز اور جو انویسٹمنٹس آ رہی تھیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اور آج مہنگائی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ ایک بہترین چلتی ہوئی حکومت کو ایک سازش کے تحت گرا دیا گیا۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ جن کو فائدہ ہوا پوری قوم کے وہ سامنے ہیں، پہچانے ان چہروں کو۔ امن و امان کے حوالے سے ایک بہترین ملک میں امن قائم ہو چکا تھا۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں پختونخوا کی کہ ہم نے تحریک انصاف کو ایک پرامن پختونخوا حوالے کیا تھا، ریکارڈ اٹھا لو، تاریخ دیکھ لو۔ اس سے پہلے جب یہاں پہ حکومتیں گزریں، جو آپریشن ہوئے، جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو کیا حالات تھے، لیکن ہماری حکومت آنے کے بعد یہاں پر بھی امن قائم ہوا، اور ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کا ٹینیور دیکھ لیں اور اس میں امن کے حالات دیکھ لیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کا فیصلہ خود کروں گا، اور اسی اچھی اپنی خارجہ پالیسی جو پاکستان کے لیے تھی، اس کے فائدے کی وجہ سے ہمارے اندرونی اور بیرونی جو حالات تھے امن و امان کے حوالے سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔ اب اگلے جلسے بھی ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ آنے والی اتوار پہ میاں والی میں جلسہ ہوگا، میاں والی والوں تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ میں آؤں گا، وہاں پر میں جلسہ کروں گا آپ لوگوں کے درمیان میں، اور بھرپور طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے، اور مختلف شہروں میں انشاءاللہ ہمارے جلسے ہوں گے۔ اور اب میں پوری قوم کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک اس کے بعد آپ نے لمحہ بلمحہ چلانی ہے، اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ آپ نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے۔ اس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن میں حکم ہے کہ جابر حکمران کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اس کے مطابق ہر لمحے آپ نے آواز اٹھانی ہے، اب جہاں پر بھی آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جی معافی، کس چیز کی معافی مانگوں میں اور کس سے معافی مانگوں؟ یہ کل سے وہ پنجاب حکومت لگی ہوئی ہے کہ جی آ کے معافی مانگے۔ معافی پہلے وہ مانگیں کہ جو معافی مانگنے کے اس وقت مجاز ہیں، پہلے مجھ سے معافی وہ مانگیں کہ جنہوں نے میرے لیڈر۔ کہ آپ نے سنا جی، اس میں 3-4 اعلانات کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ معافی بالکل نہیں مانگوں گا، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ معافی مانگنی ہے تو وہ مانگیں جنہوں نے عمران خان کا گریبان پکڑا، اور معافی وہ مانگیں جنہوں نے بے گناہوں لوگوں کا قتل کیا، ذل شاہ کا قتل کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمعے کو ملک گیر احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد پھر آئندہ اتوار کو میاں والی میں جلسہ ہے، اور پھر اس کے بعد راولپنڈی میں جلسہ ہوگا۔ اور یہ تحریک جو ہے وہ اب ہر شہر میں شروع کی جائے گی، شہر شہر جلسہ جلسہ ہوگا، اور نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ چھوٹے شہروں میں بھی۔ دوسری جانب ایک اور خبر جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں جی کہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے خاص طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے کہ چیف جسٹس کے طور پہ ان کا نوٹیفیکیشن 7 دن کے اندر اندر جاری کر دیا جائے، اور اگر 7 دن کے اندر نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو پھر اس کے بعد بھی ایک بھرپور قسم کی وکلا جو ہے وہ تحریک شروع کریں گے اور دمادم مست قلندر کا اعلان کریں گے۔ تو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور عدالت بھی قبول نہیں اور کوئی اور چیف جسٹس بھی قبول نہیں۔ تو صورتحال بڑی واضح ہے، لڑائی ابھی جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ اس اونٹ کو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔